इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 82 वल्लज़ीना, और जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयात को, सनस्तदरिजुहुम, अलबत्ता दर्जा बदर्जा हम खींचेंगे उन्हें, मिन हैसु, जहाँ से, ला यअलमून, वो नहीं जानते, यानी जिसका उन्हें कोई इल्म ही नहीं होगा। और जो हमारी आयात को झुटलाते हैं हम उनको गिरफ्त में लिए जा रहे हैं इस तौर पर कि उन्हें खबर ही नहीं है। व उमली, और मैं ढील दूंगा, लहुम, उनको, इन्ना, बेशक, कई दी, मेरा मकर, मतीन, मजबूत है, मेरी तदबीर मजबूत है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह की ये सुन्नत है कि वो मुजरिम लोगों पर क्या है, तंबीह के तौर पर पहले छोटे छोटे उनको दुख और तकालीफ उन पर नाजिल फरमाता है। अगर वो इससे इबरत हासिल कर लें तो खैर, वरना उन्हें एक दूसरे तरीके से आजमाता है, यानी उन पर खुशहाली का दौर आता है जिसमें वो ऐसे मगन हो जाते हैं कि उन्हें पुरानी तकालीफ याद ही नहीं रहती और वो ये समझते रहते हैं कि अल्लाह ताला उन पर बड़ा मेहरबान है। हालांकि अल्लाह ताला उन्हें महज इसलिए मोहलत दे रहा है कि जिस इंतहा को पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच जाएं, फिर यकदम उन्हें उनके अंजाम से दो चार कर देता है। उस वक़्त लोगों को कोई ताकत अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। अवलम, क्या नहीं, यतफक्करू, वो गौर व फिक्र करते, वो तफक्कुर करते। अवलम यतफक्करू, क्या वो गौर व फिक्र नहीं करते, माँ नहीं है, बिसाहिबिहिम, उनका साथी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि उनका साथी नहीं है, मिन जिन्ना, जनून नहीं है, मजनू नहीं है वो किसी तरह का। इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, बेशक वो क्या है, वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर डराने वाला है। मजनू और नबी में फ़र्क होता है। अब ऐसे लोगों के बाद शुबहात का यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जिनके सामने थी, नबूवत जब उनके सामने आई तो बाज़ ने तो उनको जानते थे कि वो सादिक और अमीन हैं, तो उन्होंने तो उनकी बात मानी जो इस बात को तस्लीम करते थे। इसके अलावा जब नबूवत आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुंचाया, उनको आखिरत के अंजाम से डराया, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहने लगे, आसेब ज़दा कहने लगे। हालांकि नबी जो कुछ कहता है सबसे पहले वो खुद उस पर अमल पैरा होता है और अपनी बात पर अपने पाकीज़ा सीरत और किरदार से मोहरे तस्दीक सब्त करता है, यानी कि वो इस कदर उस पर सादिक होता है, उसकी सीरत तो किरदार पाकीज़ा होता है। तो सोचो किसी मजनू में ये सिफ़ात पाई जाती हैं, फिर तुम किस लिहाज से उसे मजनू कहती हो? क्या सिर्फ इसलिए कि वो हक़ को बयान करता है जो तुम्हारी तबीयत कबूल करने पर आमादा नहीं हो रही, इसलिए तुम उसको मजनू कहते हो? हालांकि कायनात के निज़ाम में अगर तुम खुद भी गौर व फिक्र करो तो तुम्हें पता चल जाए कि जो कुछ तुम्हारा ये साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी शहादत दे रहा है। अवलम, क्या नहीं, यंजुरू, वो नहीं नज़र करते, फ़ी मलकूत समा, बादशाही आसमानों की, वल अर्ज़ी, और ज़मीन की, व माँ, और जो कुछ खलक़ल्लाह, पैदा किया अल्लाह ने, मिन शैइन, किसी शय से, व अन आसा, और ये कि जल्द है, अन यकूना, के हो, क़दिक़्तरबा, करीब, अजलहुम, उनकी मुद्दत, फ़बिअय्यि, पस कौन सी, हदीसिन, बात, बादहू, पीछे उसके, युमिनून, वो ईमान लाएंगे। क्या उन्होंने आसमानों और ज़मीनों पर गौर नहीं किया, इसके आलम पर गौर नहीं किया और दूसरी चीज़ों में जो अल्लाह ने पैदा की हैं, और इस बात में कि मुमकिन है कि उनकी अजल करीब आ पहुंची हो, उनकी मौत करीब आ पहुंची हो। मौत का वक्त को अजल कहते हैं, हो सकता है कि उनका वो वक्त करीब आ पहुंचा हो। फिर कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे? तो यहाँ हदीस से मुराद कुरान करीम है। यहाँ पर जो बिअय्यि हदीसिन बादहू युमिनून, उसके बाद इसके वो किस बात पर ईमान लाएंगे, तो हदीस से मुराद यहाँ कुरान पाक है, यानी उनके साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके आखिरत के अंजाम से मुतनब्बे कर दिया, जिससे उन्हें यकीनन दो चार होना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका वक्त जो उन्हें मालूम ही नहीं है वो उनके करीब आ पहुंचाओ और इस रसूल पर और इस किताब पर वो ईमान लाना चाहते हैं मगर लाते नहीं हैं। तो हो सकता है कि वो अपनी सोच बाजार में या मुखालफत में ही लगे रहें और अचानक उनको मौत आ जाए, फिर सिवाय अफसोस और हसरत की कोई भी शय उनके हाथ नहीं आएगी। मन कौन है, या जिसको युज़लिल, मन के माना जिसको भी होते हैं, जिसको युज़लिल्लाह, गुमराह कर दे अल्लाह, फला हादिया ला, तो नहीं है उसे कोई हिदायत देने वाला, वयज़रुहुम, और छोड़ता है उनको, फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यअमहून, वो बहके जाते हैं। जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसको कोई राह नहीं दिखा सकता, कोई उसे राह रास्त पर नहीं ला सकता और अल्लाह ताला उनको उनकी गुमराही में भटकते हुए
چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کیا ہے وہ وقت اس کے قائم ہونے کا، قل کہہ دو انما، بے شک، علمہا، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا، نہ ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا، وقت اس کے پر، الا ہو، مگر وہی اس کو جانتا ہے، یعنی کہ وہی ہے جو اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ ثقلت، بھاری ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، یعنی کہ وہ آسمانوں اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی، لا تأتیکم، نہیں آئے گی تم پر، الا بغتہ، مگر وہ اچانک آئے گی، یعنی اور ناگہانی تم پر آ جائے گی۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنک، گویا کہ تم، حفی، بحث کرنے والا ہے، عنہا، اس سے، قل کہہ دے انما، بے شک، علمہا، اس کا علم، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے۔ تو یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا واقع ہونا کب ہے، تو آپ فرما دیں کہ اس کا علم جو ہے یہ صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی، وہ آپ اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ اس کا علم جو ہے وہ خاص اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو قیامت کے اس بڑے حادثے کی بہت سی علامات قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں، یعنی زمین میں شدید زلزلے آئیں گے اور بہت سے جھٹکے آئیں گے، انسان حیرت سے پوچھے گا آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پہاڑ خشک روئی کے دھاگے کی طرح اڑنے لگیں گے، اور بہت سی باتیں اچانک ظاہر ہونے لگیں گی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، نہ اسے لپیٹ سکیں گے۔ وہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو کر لوٹ رہا ہوگا مگر وہ اسے پی نہ سکے گا، اور ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر اس میں سے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا سکے گا، اور ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف اٹھائے ہوگا مگر وہ اسے کھا نہ سکے گا۔ تو لوگ آپ سے قیامت کا سوال اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ اس مسئلے کی تحقیق اور تفتیش اور کھوج میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی تلاش کے بعد اس کے علم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ جو قیامت کا علم ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء کرام کسی ایسی بات کے پیچھے نہیں پڑا کرتے جس کا بتلانا اللہ نے کسی خاص مصلحت کی بنا پر روک دیا ہو۔ اور ظاہر ہے اگر قیامت کا علم متعین تاریخ اور سن کے ساتھ دے دیا جاتا یا کسی کو اس کی موت کے وقت سے آگاہ کر دیا جاتا تو اس طرح یہ دنیا کیا ہوتی، یہ انسان کے لیے دارالامتحان نہ رہ سکتی تھی۔ تو ان باتوں کا کسی نبی تک کو نہ تو بتایا گیا، اور یہ اللہ کی مصلحت معیشت کے مطابق ہے، یہ مشیت الہی کے مطابق ہے، اور لوگوں کو ایسے سوال کے پیچھے ہرگز نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اس کے لیے کچھ تیاری کرنا چاہیے۔ قل کہہ دو، لا، نہیں، املکو، میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنی جان کا، نفعن، کوئی نفع کا، ولا ضرن، اور نہ نقصان کا، الا، مگر ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ولو، اگر کنتا، ہوتا میں، اعلمو، میں جانتا، کنتو، ہوتا میں، اعلمو، میں جانتا، غیب، غیب کو، لا تستکثرتو، البتہ بہت لے لیتا میں، من الخیر، خیر میں سے، وما مسنی السوء، اور نہ لگتی مجھے کوئی برائی، ان، نہیں، انا، میں، الا، مگر میں کیا ہوں، نذیر، ڈرانے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم، ایسی قوم کو، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا رکھتا ہوں، مگر اتنا کہ جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب جاننے کے بھی دو فائدے بتا دیے۔ ایک یہ کہ علم غیب جاننے والا اپنے لیے بہت سی بھلائیاں جمع کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام مثال لے لیں کہ اگر کسی کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو کہ فلاں چیز کا بھاؤ اس حد تک بڑھ جائے گا اور وہ آسانی سے بہت نفع حاصل کر سکتا ہے تو وہ بہت سا مال و دولت کما سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے شخص کو
کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ وہ بر وقت یا وقت سے پہلے اس کا علاج سوچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تو اپنے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، تمہارا یا دوسروں کے نفع نقصان کا کیسے میں خود اس کا اختیار رکھ سکتا ہوں۔ اور دوسری بات اس سے یہ کیا پتہ چلی کہ جب مجھے اتنا ہی علم غیب حاصل نہیں کہ میں اپنا نفع نقصان سوچ سکوں اور قیامت کے واقع ہونے کے متعلق آپ کو بتا سکوں، تو تم میرے متعلق کیسے یہ گمان کر سکتے ہو کہ میں اس کی کھوج میں لگا ہوا ہوں؟ تو یہاں پر بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اسی معیار پر لوگوں کو آپ پرکھ بھی لیں کہ جو ستاروں کی چالوں سے، ہاتھ کی لکیروں سے یا مختلف طریقوں سے فال لینے کے علم سے یا اپنے آپ کو علم غیب جاننے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اس دعوے میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ جبکہ ایک نبی نے کہہ دیا، وہ بھی تو انسان تھے نا، انہوں نے کہہ دیا یعنی مجھے صرف اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنا میں تم لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں، نہ تو میں قیامت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس دن آئے گی، کس سال آئے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کرتا کہ اس دن سے پہلے ایسے اعمال جمع کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس سال سے پہلے وہ جی چاہے گناہ کرتا اور اس کے بعد وہ آخری دن بیٹھ کر وہ توبہ کرتا یا آخری 2 دن میں وہ اپنے اعمال درست کر لیتا، تو انسان بہت سا نفع اس سے حاصل کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو غائبانہ ہی ظاہر کیا کہ کوئی علم نہیں رکھتا تاکہ انسان کا غیب پر علم باقی رہے۔ تو آج اگر کوئی اس بات کی جو کہے کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، ہم تمہارے اگلے 40 دن کا بتا سکتے ہیں، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یا اس طرح یہ جو نجومی کاہن یہ جو کام کرتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر فال نکالتے ہیں، یہ سارا کفر ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس، ایک جان سے، واحدہ، ایک اکیلی جان سے، وجعل، اور کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، لیسکنا، تاکہ آرام پکڑے، الیہا، اس کی طرف، فلما، پس جب، تغشاہا، ڈھانکا اس کو، حملت، اٹھایا اس نے، حملن، بوجھ، خفیفن، ہلکا، فمرت، پس چلتی پھرتی رہی، بھی اس کے ساتھ، فلما، پس جب، اسقلت، بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، پکارا دونوں نے، اللہ کو، ربہما، رب اپنے کو، لئن، اگر، آتیتنا، تو نے ہم کو دیا، صالحاً، تندرست، لنکونن، البتہ ہوں گے ہم، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تنے واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اپنے اس جوڑے سے انس حاصل کرے، پھر جب بیوی سے قربت حاصل کی، اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں میاں بیوی نے اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تم نے ہمیں صحیح سلامت اولاد دی تو ہم نے بہت شکر گزاری کی۔ فلما، پس جب، آتاہما، دیا ان کو، صالحاً، تندرست، جعلا، کیا ان دونوں نے، لہو، اس کے لیے، شرکاء، شریک، فیما، اس میں جو، آتاہما، دیا تھا ان کو، فتعالی، پس بلند ہے، اللہ، اما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے اس شرک سے۔ تو ان آیات کا جو بیان ہے وہ ہر میاں اور بیوی کے لیے ہے، ہر جوڑا جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی ہر مرد اور عورت جب کیا ہے کہ وہ قربت حاصل کریں اور ان کا بیوی کا حمل ٹھہر جائے اور جو بچہ ہو اس کے لیے وہ دعا کرے کہ وہ کیا ہے کہ اگر یہ صحت مند ہوا تو ہم کیا کریں گے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ پھر جب اللہ ان کو عطا کر دے اور وہ شرک کرنے لگے، یعنی اللہ ہی کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے، یعنی کہ اللہ تو اس شرک سے بلند ہے جو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مشرکین کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو ایمان سے پھر جاتے ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو انہیں ایک جنس سے پیدا کیا اور پھر کیا ہے کہ ان کو اولاد دی، اور جب وہ شرک کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے تو اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اگر صحت مند اولاد ہوگی تو وہ کیا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جب اللہ نے ان کو صحت مند اولاد دے دی تو انہوں نے کیا کیا، اس سے اللہ کے ساتھ ہی وہ شریک ٹھہرانے لگے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، تو پس بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو آج کے دور کے مشرکین جو خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان مشرکوں سے 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں، یعنی یہ اولاد بھی غیروں سے مانگتے ہیں اور حمل کے دوران منتیں بھی غیروں کے نام ہی کی مانتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر جا کر چڑھاتے ہیں، اور نام بھی مشرکانہ رکھتے ہیں، جیسے پیراں، دتا،
پیر بخش وغیرہ وغیرہ. ایشرکون کیا شریک لاتے ہیں ماں اس کو جو لا یخلقون نہیں پیدا کیا شیئن کچھ بھی وہم اور وہ یخلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے لہم اس کی نصرن مدد ولا اور نہ انفسہم اپنی جانوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں. کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر بلاؤ ان کو إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف اگر ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ لا يَتَّبِعُوكُمْ نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری. سواء برابر ہے علیکم تمہارے اوپر أَدْعَوْتُمُوهُمْ کہ پکارو تم ان کو ام انتم صامتون یا تم خاموش رہو. اگر ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارا کہا نہیں مانیں گے اور تمہارے لیے برابر ہو جائے گا کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ ہی رہو. ان الذین بے شک وہ لوگ جو تدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ عباد بندے ہیں امثالکم تمہاری مانند فدعوہم پس پکارو تم ان کو فلیستجیبوا پس چاہیے کہ جواب دے لکم تم کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ. اس کے بعد مشرکو ان الذین اے لوگو جن کو تم بلاتے ہو مشرکوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں. اچھا تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو ان کو چاہیے کہ یہ تمہیں کوئی جواب دے تمہاری بات کا تمہیں جواب دے. الہم کیا ان کے لیے ارجلن پاؤں ہیں یمشون یہ چلتے ہیں بہا اس کے ساتھ یعنی بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلیں ام لہم ایدن یبطشون بہا یا ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑیں ام لہم اعین یبصرون بہا کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھیں ام لہم آذان یسمعون بہا کیا ان کے لیے کان ہیں جس سے یہ سنیں قل ادعوا شرکاءکم کہو بلاؤ اپنے شریکوں کو ثم پھر کیدونا پھر مکر کرو مجھ سے فلا پس مت تنظرون ڈھیل دو مجھ کو. تو اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہے کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر آیت نمبر 94 میں جو فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے ہی بندے ہیں سو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا کہنا تمہیں وہ سنیں اور تمہاری بات کا جواب دیں اگر تم سچے ہو. تو یہ دوسری قسم کے علاج انہوں نے بنا رکھے ہیں یعنی وہ انبیاء اور وہ بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں اور انہیں حاجت روا بنا کر مشکل کشا سمجھ کر پکارا جاتا ہے. اس لیے کہ پتھر کے بتوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. یہاں پر جو عباد کا لفظ آیا نا تدعون من دون اللہ عباد سوائے وہ اللہ کے بندے ہیں بتوں کے لیے عباد لفظ نہیں آتا. تو یہاں مراد وہ بزرگ ہیں وہ انبیاء ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو ان کے الہ ہونے کی تردید کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتے اور تمہارے ہی جیسے ہیں اور تمہاری جیسی مخلوق ہیں جو نیک لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اگر تم نے ان کے قبروں پر مزار بنا لیے اور تم وہاں جا کر ان سے مانگتے ہو سوائے اللہ سے مانگنے کے ان سے مطالبات کرتے ہو تو وہ تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہیں وہ کوئی بڑی ہوئی شے نہیں ہے.